अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। अच्छा, पीछे जो हमने बयान किया ना कि फ़लाँ की हालत रफ़ी रफ़ा से होगी, हालत नस्बी नसब से होगी, हालत जरी कसरा से होगी, या जितने भी अस्माए मोरबा का जिक्र पीछे गुजरा है कि फ़लाँ मरफ़ू होता है तो फ़लाँ मनसूब होता है तो फ़लाँ मजरूर होता है, उन तमाम का इराब अपने ज़ाती तौर पे होता है। ठीक है कि जी फ़लाँ फ़लाँ होगा तो फ़लाँ फ़लाँ होगा तो फ़लाँ फ़लाँ होगा, बिल इसालत उनका इराब। अच्छा, कुछ कलिमात ऐसे हैं उनका अपना कोई भी नहीं होता सिलसिला ना। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक नौकर है, मुलाजिम है, तो वो बॉस के साथ जा रहा है। अब बॉस का इरादा है 92 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करने का, तो जो साथ जाने वाला है उसके लिए भी वही हुक्म है, ज़ाहिर उसने बॉस के साथ जाना है। या बीवी का सिलसिला होता है, मतलब अपना उनका इरादा कोई शुमार ही नहीं होता, बल्कि बॉस का इरादा ही शुमार होता है। ठीक है, 92 किलोमीटर से ज़्यादा का इरादा है तो मुलाजिम ने कहना यस सर। ठीक है, मालिक ने कहा कि नहीं मेरा अब 92 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र का इरादा नहीं, गुलाम ने कहना यस सर। गुलाम मीन के नौकर जो फी ज़माना मौजूद है। बीवी है, शौहर ने कहा कि हमने यहाँ 13 दिन ठहरना है, बीवी ने कहना जी ओके। तो बीवी मातहत होती है शौहर के। ठीक है, इस तरह गुलाम मातहत होता है मालिक के। तो ये अभी सिर्फ मैंने सफ़र के हवाले से मिसाल दी है, और तरह मिसाल नहीं दे रहा। तो जिस तरह नौकर जो है वो मालिक के मातहत होता है, बीवी औरत शौहर के मातहत होती है, इसी तरह बाज़ इस तरह के इसम होते हैं कि उनका अपना कोई भी इराब नहीं होता, बल्कि वो किसी चौधरी के नीचे होते हैं। बस उनको इराब वही चाहिए जो चौधरी साहब को है ना, वही है ना। भाई कितने चले हो ना, पता नहीं साहब चले जितने होती चले, मतलब जहाँ साहब जा रहे हैं वहाँ भी हम जा रहे हैं। तो कुछ इसम ऐसे हैं, उनको बोलेंगे इनको रफा दें ना सर, कहते सानू नहीं पता जी, आप पीछे वाले से पूछ लें, पीछे वाले को जो दिया वही हमें दे दें। तो इनको बोलते हैं तवाबे। क्या बोलते हैं? तवाबे। तो तवाबे का बयान याद रहे कि पीछे जितने भी अस्माए मोरबा गुजरे उनका एराब बिल इसालत था, इस तौर पर कि उन पर रफ़ा नसब या जर देने वाले अवामिल दाखिल थे, यानी खुद आमिल उन पर दाखिल थे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इसम पर अपने माँ कबल की तबा में एराब ज़ाहिर होते हैं, यानी उनका अपना कोई एराब नहीं होता और बजाते खुद उस पर कोई आमिल दाखिल नहीं होता। ऐसे इसम को ताबे कहते हैं। ऐसे इसम को क्या कहते हैं? ताबे। और इसकी इस्तिलाही तारीफ दर्ज है। ताबे की तारीफ हर वो इसम जिसे एक ही जहत से अपने माँ कबल का इराब दिया, यानी पीछे से, बस एक तरफ से पीछे से उसका इराब आया, जो उसके पीछे मौजूद है उसका इराब इसको दिया गया। जैसे जा अराजुलन आलिमन, अब जा फेल है और अराजुलन इसका मतलब फ़ाइल बनेगा, तो फ़ाइल को इसने रफ़ा दिया। तो आलिमुन क्या भला है? तो आलिमुन रजुलन की सिफ़त है। आलिमुन का डायरेक्ट अपना इराब नहीं, बल्कि आलिमुन का इराब रजुलन की वजह से। तो आलिमुन ताबे है, जिसे माँ कबल रजुल का इराब दिया गया। मतबू किसे को कहते हैं? वो इसम जो ताबे से पहले हो, वो इसम जो ताबे से पहले हो। जैसे मज़कूरा मिसाल में रजुलन आलिमुन है, तो रजुलन जो है मतबू है और आलिमुन इसका ताबे है। ताबे की टोटल हैं 5 किस्में, ये हर एक अलग अलग सबक होगा पूरा पूरा। ताबे कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। सिफ्त, बदल, ताकीद, अतफ बहरफ और अतफे बयान। नंबर 1 सिफ्त। टोटल वैसे तो इन पांचों का अलग अलग पूरा पूरा सबक आएगा, तो जो पहला आज है वो है सिफ्त। तो ऐसा ताबे जो अपने मतबू, जो खुद अपने मतबू, जो उससे पहले वाला जिसका इराब इसकी तरफ आ रहा है, उसके अंदर, मतबू के अंदर पाए जाने वाले किसी वसफ पर दलालत करे, या उसके मुताल्लिक उसके किसी रिश्तेदार के अंदर पाए जाने वाले वसफ की वजाहत करे। तो मतबू को मौसूफ कहते हैं और ताबे को क्या कहते हैं? बोलते हैं सिफ्त कहते हैं। तो सिफ्त की होती हैं 2 किस्में। चूँकि मैंने 2 बातें की हैं, एक बात मैंने ये की है कि मतबू के अंदर पाए जाने वाले वसफ पर दलालत करे,
یا پھر مطبوع کے اندر نہیں بلکہ مطبوع کے متعلق مطبوع کے کسی رشتہ دار کے اندر پائے جانے والے وصف کی وضاحت کرے یا اس پر دلالت کرے. تو اس طرح صفت کی دو قسمیں ہو گئیں. اگر خود مطبوع کے اندر پائے جانے والے وصف پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں صفت حقیقی. صفت حقیقی. اگر وہ مطبوع کے کسی رشتہ دار مطبوع کے کسی متعلق کے اندر پائے جانے والے وصف پائے جانے والے مطلب کسی اچھے یا برے وصف پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں صفت سببی. صفت سببی. صفت حقیقی اب اس پھر علیحدہ تعریف کر رہے ہیں. وہ صرف جو اپنے مطبوع یعنی موصوف میں موجود وصف پر دلالت کرے، جیسے جاء رجل عالم، یہاں عالم صفت حقیقی ہے جس نے اپنے مطبوع رجل میں موجود وصف علم پر دلالت کی. نمبر 2 صفت سببی، وہ صفت جو اپنے مطبوع یعنی موصوف میں موجود وصف پر دلالت نہ کرے بلکہ مطبوع یعنی موصوف کے متعلق میں جو وصفی معنی پائے جاتے ہوں ان پر جا کے دلالت کرے، خود اس پہ نہیں بلکہ اس کے کسی متعلق میں. جیسے جاء رجل عالم ابوہ، میرے پاس آدمی آیا جس کا باپ عالم، جس کا باپ عالم. تو یہاں عالم صفت سببی ہے جس نے رجل کے متعلق یعنی اس کے رشتہ دار ابوہ کے اندر پائے جانے والے وصف علم پر دلالت کی. لیکن یاد رہے ترکیب کرتے ہوئے دونوں جگہ عالم کو رجل ہی کی صفت بنایا جائے گا. اچھا، موصوف اور صفت میں مطابقت. تو صفت کی دو قسمیں ہو گئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ موصوف کا اعراب تو صفت کو مل گیا، تو کتنی چیزوں میں موصوف اور صفت میں مطابقت ہونا ضروری ہے. تو اس حوالے سے موصوف اور صفت کی مطابقت کی وضاحت کرتے کہتے ہیں صفت کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. صفت کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. چنانچہ اگر صفت حقیقی ہو، صفت حقیقی ہو تو وہ اپنے موصوف سے 10 چیزوں میں موافقت رکھے گی. 10 چیزوں میں موافقت رکھے گی، ٹھیک ہے، جو کہ درج ذیل ہیں. اب 3 تو رفع نصب جر ہو گیا، اعراب ہو گیا، اور 3 پھر ہو گئے افراد تثنیہ جمع یعنی واحد تثنیہ جمع جس کو بولتے ہیں، یعنی موصوف واحد تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع صفت بھی جمع. اور نمبر 7 تعریف، اور نمبر 8 تنکیر، یعنی موصوف معرفہ صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ صفت بھی نکرہ. نمبر 9 تذکیر. نمبر 10 تانیث، یعنی موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث. یہ 10 چیزیں، ٹھیک ہے. ان کی مثالیں میں رقم توصیفی پیچھے گزر چکی ہیں. اچھا، یہ 10 چیزیں ٹوٹل، لیکن بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے. جیسے کسر عظیم، ٹھیک ہے. اب اس کسر عظیم 4 چیزوں میں یعنی مرفوع ہونے میں، مفرد ہونے میں، مذکر ہونے اور نکرہ ہونے میں موصوف کے مطابق ہے. مطلب 3 پہلے ہیں تو تینوں میں سے کوئی ایک پہلا ہوگا تو موصوف ہوگا تو صفت بھی وہی ہوگا. دوسرے 3 ہیں واحد تثنیہ جمع، ان میں پہلا ایک ہوگا تو دوسرا بھی وہی ہوگا. باقی 2 ہیں یعنی تعریف و تنکیر، ان میں سے ایک پہلا ہوگا تو دوسرا بھی وہی ہوگا. پھر چوتھا جو ہے جس میں ہم نے تذکیر و تانیث کہا تو ایک پہلا ہوگا دوسرا بھی وہی ہوگا. تو ٹوٹل 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے صفت حقیقی میں، موصوف اور صفت میں، لیکن بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے. اور اگر صفت سببی ہو تو اس کا اپنے موصوف سے 5 چیزوں میں مطابق ہونا، موافق ہونا ضروری ہے. لیکن بیک وقت 2 چیزیں پائی جائیں گی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تعریف و تنکیر، رفع نصب جر. تعریف اور تنکیر میں اور رفع نصب جر میں بیک وقت، مطلب رفع نصب جر میں ایک چیز ہوگی اور تعریف و تنکیر میں بھی ایک چیز ہوگی. جیسے تعریف و رفع میں جاء زید العالم ابوہ، اب زید بھی مرفوع اور العالم بھی مرفوع ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے والا بھی معرفہ اور العالم بھی معرفہ. اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں صفت کے فوائد، ٹھیک ہے. کچھ فوائد بیان کریں گے اس پہ. تو لکھتے ہیں کہ موصوف نکرہ ہو تو صفت لگانے سے نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اگر موصوف معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو صفت بھی معرفہ ہوگی، ٹھیک ہے. موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اچھا، فائدہ کیا ہوگا؟ نکرہ کی صفت لگانے سے نکرہ جو موصوف ہے وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. جیسے رجل عالم موجود،
رجل عالم، رجل نکرہ ہے، عالم بھی نکرہ ہے، تو یہ موصوف اور صفت مل کے نکرہ مخصوصہ بن جائیں گے. اور پھر نکرہ مخصوصہ جو اچھا نکرہ مخصوصہ بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ نکرہ مخصوصہ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ نکرہ مخصوصہ مبتدا بن سکے. پھر نمبر 2 پہ لکھتے ہیں اگر معرفہ ہو تو صفت موصوف کی وضاحت کے لیے آتی ہے. یعنی جو پہلے سے ہی معرفہ ہے اس کی صفت کیوں لگائی جا رہی ہے بھائی؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت اس کی وضاحت کے لیے آتی ہے. جیسے جاء الاستاذ الفقیہ، الاستاذ معرفہ موصوف ہے، الفقیہ اس کی صفت ہے. تو اس کے بعد لکھتے ہیں موصوف صفت لگانے سے پہلے بھی مشہور اور معروف ہو، مشہور و معروف ہو تو صفت یا تو مدح کے لیے آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ صفت اس کی مزید وضاحت کرے گی، مزید اس کی تعریف کرے گی، پہلے سے مشہور و معروف ہے. تو جس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس میں جلال اللہ یہ پہلے ہی معروف و مشہور ہے، ٹھیک ہے. تو الرحمن الرحیم یہ صفت جو آتی ہے یہ مدح کے لیے آتی ہے. اچھا اگر پہلے سے مشہور و معروف و موصوف تو دوسری صورت یہ ہے کہ صفت اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے آتی ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان یہ پہلے ہی معروف ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لعین ہے، خبیث ہے. لیکن الرجیم اس کی صفت جو آئی ہے یہ اس کی مزید مذمت بیان کرنے کے لیے. پھر لکھتے ہیں کبھی حصول رحم کے لیے بھی صفت ذکر کی جاتی ہے. جیسے اللہم ارحم عبدک المسکین، یعنی تیرا بندہ مسکین بندہ، تو یہ صفت لگائی ہے تو اس پر رحم فرما. تو پھر لکھتے ہیں کہ کبھی موصوف صفت کی تاکید کے لیے لگائی جاتی ہے، موصوف کی تاکید کے لیے صفت لگائی جاتی ہے. جیسے نفخ فی الصور نفخۃ واحدۃ اور تلک عشرۃ کاملۃ، اس میں واحدۃ اور کاملۃ جو ہے یہ صفت موصوف کی تاکید کے لیے ہے، ورنہ نفخۃ سے پہلے واضح ہو رہا ہے کہ ایک ہی مرتبہ. تو نفخ فی الصور نفخۃ واحدۃ اور تلک عشرۃ کاملۃ. پھر لکھتے ہیں صفت کے چند ضروری قواعد. پہلے فوائد لکھے ہیں کہ صفت کے فوائد کیا ہیں، تو ان میں انہوں نے پہلے یہ لکھا کہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، نکرہ کی صفت لگانا، نکرہ مخصوصہ معرفہ کی صفت آتی ہے اس کی وضاحت کے لیے آتی ہے. اور موصوف صفت لگانے سے پہلے مشہور و معروف ہو تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مذمت بیان کرتی ہے صفت یا پھر اس کی مدح کرتی ہے. اور کبھی حصول رحم کے لیے، رحم حاصل کرنے کے لیے صفت لگائی، عبدہ کا تیرا بندہ، اس سے بھی کافی ہے، بات تو مکمل ہوئی، لیکن صفت اس لیے لگائی ہے کہ رحم کا طلبگار ہے، مسکین ہے نا. تو کبھی صفت موصوف کی تاکید کے لیے آتی. صفت کے چند ضروری قواعد میں سے پہلا یہ ہے صفت سببی. صفت سببی تذکیر و تانیث میں اپنے موصوف کے مطابق ہونے کی بجائے اپنے ما بعد کے مطابق ہوتی. صفت حقیقی موصوف کے مطابق ہوتی تذکیر و تانیث میں، ٹھیک ہے، لیکن صفت سببی جو ہوتی ہے یہ اپنے ما بعد کے مطابق ہوتی ہے. جیسے جاءت فاطمۃ العاقل زوجہا، العاقل جو ہے یہ ما بعد کے مطابق ہے. اور صفت سببی میں موصوف اگرچہ تثنیہ یا جمع ہو صفت ہمیشہ مفرد ہی آتی ہے. یہ بات ہے چونکہ ہم پیچھے کر چکے ہیں صفت سببی کے اندر رفع نصب جر، اور دوسرا یہ بیان کیا تھا تعریف و تنکیر، اس میں مطابقت ہوتی ہے، باقی تو سمپل ہوتی ہے، باقی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو پھر لکھتے ہیں کہ صفت واقع ہونے والے صیغے عموماً، اب یہ صیغہ صفت کون کون سا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ عموماً اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اور اس میں تفضیل کے ہوتے ہیں. جیسے رجل عالم وقت معلوم طفل حسن زید الافضل. تو صفت جو واقع ہوتے ہیں نا، یہ صیغے جو ہوتے ہیں یہ عموماً اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل کے ہوتے ہیں. یاد رہے صفت عموماً اس میں مشتق ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں مشتق صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں جامد بھی صفت واقع ہوتا ہے، اس وقت اسے مشتق کی تعویل میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ذو صاحب کے معنی میں ہو کر، اب ذو جامد ہے لیکن اس کو ہم صاحب کے معنی میں کر لیتے ہیں، لہذا اب یہ صفت بن سکتا ہے، تو مشتق بن. جیسے جاء رجل ذو مال،
رجل موصوف ہے، ذو مضاف، مال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر رجل کی صفت بنے گا۔ کوئی بولے گا یہ جامد ہے، یہ صفت نہیں بنے، تو ہم کہیں گے ذو جو ہے یہ صاحب کے معنی میں ہے، لہذا یہ مشتق ہے، صاحب مشتق ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں اس میں نکرہ کے بعد، اس میں نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہو تو یہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم ہوتا ہے۔ جب جملہ صفت واقع ہو رہا ہو تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو واحد، تثنیہ و جمع اور تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے جاء رجل ضرب زیدن، میرے پاس آدمی ہے جس نے زید کو مارا۔ اب رجل موصوف ہے، ضرب زیدن، ضرب میں ہوا ضمیر ہے وہ رجل کی طرف لوٹتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اگر موصوف جمع مکسر ہو، موصوف جمع مکسر یا غیر ذوی العقول کی جمع، جیسے شجر کی اشجار ہے، ٹھیک ہے، تو غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو صفت اس کی واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور عموماً بلکہ آتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جیسے رجال کثیرۃ، رجال یہ جمع مکسر ہے، اگرچہ مرد مذکر ہے نا، رجل مذکر ہے، لیکن اس کی جو جمع مکسر آ گئی تو جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، ٹھیک ہے، عموماً۔ اور کتب مفیدۃ، کتاب مذکر ہے عربی کے اندر، تو کتب جمع مکسر ہوئی تو اس کی واحد مؤنث آ گئی۔ اشجار مثمرۃ، یہ غیر ذوی العقول، مطلب درخت عقل ذوی العقول میں نہیں آتا نا، عقل والوں میں نہیں آتا، تو یہ غیر ذوی العقول ہے تو اس کی جمع بھی واحد مؤنث آتی ہے صفت اس کی۔ ابن یا بنت، ابن یا بنت جب کسی کی صفت واقع ہوں، جب کسی کی صفت واقع ہوں تو موصوف سے تنوین گر جاتی ہے، یعنی موصوف پہ بھی تنوین نہیں آئے گی، اور ابن اور بنت سے بھی تنوین گر جائے گی، کیونکہ یہ ماں بعد والے کے لیے مضاف واقع ہوتے ہیں۔ جیسے زید بن عمر، اب زید کی تنوین تو اس لیے گر گئی کیونکہ یہ ابن اور بنت اس کی صفت واقع ہو رہے ہیں، تو ابن اور بنت کی تنوین اس لیے گر گئی کہ یہ ماں بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس میں نکرہ کے بعد، اس میں نکرہ کے بعد لفظ غیر آ جائے، اس میں نکرہ کے بعد لفظ غیر آ جائے تو عموماً یہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے۔ جیسے انہ عمل غیر صالح، عمل موصوف ہے، غیر مضاف، صالح مضاف ہے، مضاف مضاف مل کر اس کی صفت بنے۔ اسی طرح اس میں نکرہ کے بعد لفظ ذات آ جائے، لفظ ذات آ جائے تو یہ بھی نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ جیسے فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، ذات مضاف، رکوع معطوف علیہ و حرف عطف، سجود معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر ذات کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کر صلاطن کی صفت بنے۔ تو یہ سبق اگرچہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اس کو آپ دہرا لیجئے، جب اجرا کی بات آئے گی تو اس میں اور زیادہ آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔